लेकिन वैसे ये है कि उलमा दे विच अगर तुसीं देखो तो रुझानात दा असल विच जरा इख्तलाफ हुंदा उहदी वजह नाल भी यानी उलमा दे विच फलाना वड्डा आलिम है फलाना छोटा है इहो जेहे तकलीदी मिजाज असल इत्थों आंदा ना। सो खैर मकसद मेरा सिर्फ इन्ना कि मैनू अज तक अजकल एहसास बड़ा होया है खास तौर पर बुखारी पढ़ाते हुए कि साड़ी दरसगाह दे विच भी कोई सूताल नहीं उसकी वजह है कि टाइम टेबल का भी टाइम टेबल तो खैर एड्डी बड़ी चीज़ नहीं असल तो जो निसाब है जी वो वास्ते कि इतने कड़ी कड़ी किताबां चाहिए ने और पढ़ाने वाले उस्ताद किस तरह पढ़ान बहुत बड़ी बात उस्तादा की भी है। उस्ताद जो जिहा लै आओ तुसी उस मिजाज के मुताबिक हुण अहले हदीसां विच जिहड़े जी 4 मिजाज पाए जाते हैं। एक इन्हां विच अहले हदीसां विच ज़्यादा मिजाज तो ज़ाहिरी ते वो बड़े पक्के अहले हदीस हुंदे ने ये ते वैसे तकलीद के लफ्ज़ के असल दुश्मन ने लेकिन वैसे है कि पक्के मुकल्लद होंगे ने बहुत पक्के इन्होंने हिलाया नहीं जा एक एक मसले में तकलीद उत्ते लड़ाइयाँ करते हैं। दूसरा आंदा जिस तरह आते हैं सुन सुना के जिस तरह सुन सुनाए लोग और सुनी के लाते हैं इस तरह हदीसां में सिर्फ हदीस के नाम उत्ते उन्हें मैं एक मजमून इत्तेफाक नाल इन्हें दिन देखा वह अब्दुल्ला दुरानी का उन्हें तकरीबन जिन्ने शाफी ने जिन्ने मालकी ने हंबली बल्कि हनफिया ने भी चलाया जिन्होंने कोई हदीस से कम किया ये सारे हदीस भाई हदीस से कम करना होर चीज़ है। हो गया और जिन्हें अब्दुल वकील साहब ने किया है और तफहीमुल कुरान के हवाले नाल अच्छा वो कोई ताना दिता जाता कि मौदूदी साहब ने हदीस से काम नहीं किया। अच्छा उन्होंने मौदूदी साहब के सारे लिटरेचर जिथे जिथे हदीस आई थी ना वो फड़ के थले जड़ियाँ उन्हें 2-2 लाइनां बोलियां सन करके तफहीमुल हदीस के नाम पर मुरतब कर छड़िया कि एक मजमूआ तो दिखाया कि वेखो जी मौदूदी साहब ने हदीस से काम किया है। हाँ नहीं वैसे अब्दुल वकील अलवी साहब ने बाकायदा उन्होंने कहते सारे काम किए ने खुद कोई काम नहीं किया इस वैसे उन्होंने अपना कोई रुझान नहीं वो तो जमात इस्लामी वास्ते बिल्कुल अन्ने सन यानी मैं उन्होंने कहता है फना फिर मौदूदी तो वो वजह असल है कि उन्होंने पिछे जरा खानदानी पसपंदे से जी उन्हें भी बड़ा काम किया उन्होंने खानदान के एक गुजरे ने हकीम अब्दुल्ला साहब जानिया वाले मौलाना अब्दुल सलाम मुल्तानी साहब भी उन्होंने काफ़ी अर्सा रहे हैं मौलाना अब्दुल सलाम मुल्तानी साहब जो सन जी ये कोई तारीखी ज़हन नहीं सन इस वास्ते ये तो अहले हदीस ही सन वो पक्के जमात इस्लामी दे सन तो अब्दुल वकील अलवी साहब उन्होंने रिश्तेदार तो नहीं गए लेकिन उन्होंने भाभी जी है जी उन्होंने हकीम अब्दुल्ला साहब की भांजी है जो कि मशहूर शख्सियत सन इस वास्ते वो आम तौर पर तारुफ उन्होंने जरिए अपना करवाते सन अब्दुल वकील अलवी साहब तो इस वास्ते वो फिर बाद हाफिज़ अब्दुल्ला साहब को पढ़ के गए ने फिर उसके बाद बस उन्होंने एक ही मैदान रहा बल्कि उत्थे मस्जिद कुदस में मेरे ख्याल कोई 20-25 साल रहे हैं अब्दुल वकील अलवी साहब उन्होंने कमरा एक मिले सी जब तक उनकी शादी नहीं हुई उत्थे रहे वो तो एक होर बंदा बड़े पक्के जैसन का वो फना बिन मौदूदी सा फिर तो बस उन्होंने फिर काम भी उस मैदान किया ये उन्होंने खुदा ना करे ये बुराई नहीं है ये सिर्फ रुझान है। अल्लाह ताला बासुत सब नूं तौफीक देवे खैर दी बल्कि मेरे इस रुझान की की तजी करांगे साडा ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ कि तमीरी रुझान हो है कि ਜਿਹੜਾ खालिद ठोस होवे इस तरीके नाल लेकिन नहीं मैं एक है तहकीक किताब सुन्नत तो ईमान ते तहकीक ਇਹ दो चीज़ां ऐसियां ने कि उसके बाद तुहानूं किसी जगह तो हो जाने की लोड़ ही कोई नहीं। किताब सुन्नत मनहज सलफ बेस आके तो तुम तहकीकी ज़हन रखो यह जो गुरही ज़हन है ना फिरकाबंदी का ये बड़ा तबाहकुन है नहीं गुरही ज़हन बहुत ज़्यादा है नहीं अमली रवैये तो खैर बहुत सारे हो सकते हैं उन्होंने भी जा तो खैर गल लंबी हो जाएगी अल्लाह मेहरबानी है।
ہوں میرا بس کچھ خاندانی پس منظر بھی یہ ہو جاتا ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو میری تربیت کروائی ہے, جو میرا مزاج سی, میرا مزاج جیسی گروئی ابتدا بھی تھے گا تھی جب تک میں بسمجھ سا. میں بڑے مناظرے کرواتا سا اپنے, جدو میں ناظم تھا نا مدینہ منورہ جان تو پہلے تو میں جڑے مناظرے کروانا تھا انہیں وچ عام طور پہ میں ہنفی بن جاتا تھا. مثلا خواجہ خلف الامام تو مناظرہ کروایا تو میں ہنفی بن گیا تو باقی میں حدیث بناتا. تو وہیں کر کے پھر اسی طرح ہور جڑے مسائل سن نہیں ہوتے. میں میرا مزاج جو ہوئی سی, لیکن اللہ کی قدرت اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیتے کہ میں چوک دال گرا تو نکل آیا. بس انہیں ایک بڑا کردار ادا کیتا ہے کہ میں نکلنے کے بعد میرا مزاج بالکل ہور ہو گیا. میں مناظرے تو نفرت شروع ہو گئی. پھر وہ بعد شخصیتاں جہاں سن انہوں دے بارے میں جی سی نا بالکل ایک ہی سوچ کہ انہوں رگے دینا برا بلا کہڑا ہے. خاص طور پہ جس وقت میں محدث میرا آزاد سی تو میں نالے چوک دال کرا بھی نہیں سی ہوتا تو وہ میں محدث مولانا ثناء اللہ امرت سری دی خدمات کے بارے میں کافی مضمون شائع کیتے. وہ پھر آفس بکات روپڑی ہر میرے ساتھی بھی سن, عمر کے اعتبار نال بزرگ بھی سن. انہوں نے برا بھی بنایا کئی دفعہ, پھر اس تنقید بھی کی. لیکن آپ سناؤ نا مدنی صاحب کا بھی جی مزاج نہیں تھی ہے جی تھوڑا مزاج نے یہ قریب ملانے اس طرح کا نہیں. اس دی وجہ ہو رہا جی افس صاحب دا مزاج ایک سی ایک گروپ والا تڑے والا. چلو خیر چلے گئے نے اس وجہ چلو لمبی گل ہے. تبصرے نے اصل تک گل کی ہے. اللہ مہربانی کرے ساڈے چنے ایب نے انیاں کمزوریاں نے تو اس واسطے غیبت تو منع کیتا. مینوں خطرہ ہے کہ گل تاریخ کے حوالے بیان ہوندے ہوندے کسے اتنے ایسی انداز نال تنقید نہ ہو جائے جڑی وہ صحیح نہ ہو بری ہوے. میں کوشش کرنا میں باقی دیکھو جی انسان کمزور ہے, کوئی نہ کوئی گل تو ہو ہی جاتی ہے ایسی. بس اللہ معاف کرے بس. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی وقلمی واجعل لي وزراء من اللہ جی جمعرات یہ سارے ناس کریں. ہاں جی نہیں اے جڑا ایک بج گیا جی یہ حالانکہ بات غلط ہے. اے جڑا درس ہے نا جی میرا یہ باقاعدہ یہ سمجھنا کہ ساری یہ ڈیوٹی ہے تو اور وہ بھی صحیح حاضر نہ ہونا. حالانکہ یہ گل یہ نہیں کی کم از کم علمی ذوق ہونا چاہیے. اس وقت کا مطلب ہے کہ علمی ذوق والی گل ختم ہے. نہیں اگر یہ بات ہے اتنے بیٹھ کے کام ہو کرتے رہتے ہیں. میں پتا میرے درس کے دوران بھی کام ہو نہیں لیکن یہ پتا نتیجہ کی ہے. نتیجہ کہ یہو جہ لوگ جڑے خاص طور پہ دعوت یہ کر بیٹھن گے کہ اسی بخادا مدنی صاحب کو پڑھے آتے. ویسے حالت یہو جی ہے کہ انہوں پتا ہے کچھ نہیں کہ مدنی صاحب نے پڑھایا کی ہے. یہ بڑی تکلیف کی بات ہے. ہاں بس وہ تو دنیا کے ہوں یہ بڑا بڑا رواج بن گیا اجازت والا ہزار آدمی. مصطفیٰ صاحب کتنے نے آئے نہیں آج. اچھا جو اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ تعالی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اللہ اکبر اللہ اکبر.
حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد ابو هشيم عن اسماعیل عن قیس عن جریر قال كنا جلوسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذ نظر الى القمر ليلة البدر قال انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس ففعلوا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حدثنا یوسف بن موسیٰ حدثنا عاصم بن یوسف الجربوعی جی حدثنا ابو شہاب عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبد اللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم سترون ربکم عیانا. حدثنا عبدۃ بن عبد اللہ حدثنا حسین الجوفی عن زائدہ حدثنا بیان بن بشر عن قیس بن ابی حازم حدثنا جریر قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ البدر فقال انکم سترون ربکم یوم القیامہ کما ترون ھذا لا تضامون فی رؤیتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں جب ایک سوال جو ہے وہ سامنے آ جائے تو پھر اس کے بارے میں اس وقت تک سوچتا ہی رہتا ہوں, مطالعہ بھی کرتا ہوں جا بجا, جہاں سے کوئی ایسی صورت بنے کہ وہ سوال جو ہے اس کا جواب آ جائے. تو ویسے تو یہ ساری جو محنت اور کوشش ہوتی ہے اس کو لغوی زبان میں بھی یہ محنت جس کے لیے لفظ اجتہاد استعمال ہوتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو غور و فکر کے نتیجے میں چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ بھی صریح کی بجائے غور و فکر سے ان کا حل نکلتا ہے. کل ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ پیدا ہوا تھا کہ امام بخاری نے جو اس باب کی تعرج الملائکۃ والروح کی جو حدیث ہے نا, یہ جب دوسری حدیث بیان کی ہے حدثنا اسماعیل حدثنا مالک, ذرا آپ بھی دیکھ لیں عن ابی الزناد, تو اس کے بعد پھر امام بخاری جو ہیں وہ قال خالد بن مخلد, اس کو قال خالد بن مخلد سے لائے ہیں. اور اس کے بعد پھر اگرچہ انہوں نے اس حدیث کے اندر تائید بھی لائے ہیں, وہ تائید اس کی لائے ہیں کہ اس کو ورقا نے بھی جو ہے وہ روایت کیا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ خالد بن مخلد تو امام بخاری کے شیخ ہیں, لیکن یہ جو ورقا ہیں یہ تو عبداللہ بن دینار کے شاگردوں میں ہیں, اور عبداللہ بن دینار تو ظاہر ہے کہ اونچے طبقے کے جو ہیں وہ لوگوں میں سے ہیں, یعنی زمانے کے اعتبار سے. تو یہ دونوں حدیثیں جو ہے یہ معلق بنتی ہیں. اور اعتراض جو ہے وہ کل یہ پیدا ہوا تھا کہ امام بخاری نے یہ کتاب کا نام رکھا ہے الجامع الصحیح المسند, اور مسند امام بخاری کی مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو میں حدیث لاؤں گا مرفوع, اور دوسری بات جو ہے وہ امام بخاری نے اس بات کا دھیان رکھا ہے کہ سند جو ہے وہ امام بخاری اور اللہ کے رسول کے ساتھ متصل ہو. اب میں نے ویسے فتح الباری کا بھی مطالعہ کیا, تو فتح الباری کا مطالعہ کرتے ہوئے حافظ بن حجر نے بھی ان دونوں روایتوں کو, جو خالد بن مخلد کی روایت ہے اور ورقا کی جو روایت ہے, ان دونوں کو معلق قرار دیا ہے. تو اس لیے مجھے
کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل سکا اس بارے میں کہ امام بخاری، ویسے تو دیکھیے جی امام بخاری کی کتاب کو چھوٹی سی کتاب تو نہیں ہے، تقریباً 9000 کے قریب حدیثیں ہیں، یعنی اگر مقررات شامل کر لیں، مقررات کے بغیر تو تقریباً 2600 ہی ہیں، لیکن 9000 حدیثیں ہیں، اور اس کے بعد جو امام بخاری نے اس میں باریکیاں بیان کی ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ اپنی شروط میں کہیں نہ کہیں ڈول سکتا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی توجیہ بن جائے جو اس کے اوپر اعتراض کی بجائے اس کی جو ہے وہ تصحیح یا تائید کی صورت جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ میں نے اس سلسلے میں جو ہے وہ جو کچھ بھی دیکھا بالا ہے وہ میں نے اس کو بیان کر دیا۔ اس کے اندر جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو پھر میں جو عربی حواشی اور شروع ہے ان کو بھی دیکھتا ہوں۔ تو اس کے اندر مولانا وحید الزماں رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی کتاب کو میں ایک بڑی پائے کی کتاب سمجھتا ہوں، اس لیے کہ حافظ عبدالستار حماد صاحب نے تو سند کی بات ساری اڑا دی ہیں، تو اس لیے ان کی کتاب میں تو فن حدیث تقریباً ختم ہے، باقی رہ گیا فن فقہ، وہ ملغوبہ ان کا اپنا من بھاتا ہے اور وہ فتوے کے انداز میں، اور یہ بھی ویسے اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے۔ ان کی خوبی ہے کہ چونکہ بخاری کی انہوں نے اشارہ کی ہوئی ہے، اس لیے جو فتاوی ان کے چھپتے ہیں وہ عام طور پر بخاری کو کھول کر کوشش کرتے ہیں بخاری سے استفادہ کریں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، ورنہ عام طور پر مفتی حضرات جو ہے ہم اتنی محنت نہیں کرتے۔ تو لیکن ایک بات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا وحید الزماں کو جب میں نے دیکھا تو انہوں نے اس بارے میں جو ہے وہ یہ بات کہہ کر جو ہے وہ اپنی جان چھڑا لی کہ امام بخاری کے مطابق لوگوں نے کئی کام کیے ہیں۔ ایک تو ہے نا مستدرکات وہ کتابیں ہیں کہ امام بخاری کی شرط پر وہ حدیثیں جو بخاری میں نہیں ہیں انہوں نے وہ حدیثیں جو ہم جمع کی ہیں، اس کو کہتے ہیں مستدرک۔ اور کچھ کتابیں وہ ہیں جو مستخرجات ہیں، اور مستخرج اور یہ ہوتی ہے کہ حدیثیں بخاری کی ہوں لیکن ان کی اسناد نہیں ہوں، یعنی یہ دو الگ الگ جو ہے وہ کتابیں ہیں قسم کی۔ اچھا پھر ایسا بھی ہے کہ بخاری اور مسلم کو لوگوں نے جمع بھی بڑا کیا ہے، ہمارے ہاں تو آج کل مشہور وہ لولو مرجان ہے نا، لیکن اس سے پہلے بہت یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اگر بخاری کی شروعات میں لائی جائیں تو کوئی 400 کے قریب تو مختلف زمانوں میں بخاری کے اوپر جن لوگوں نے کام کیا کتابیں بن جاتی ہیں۔ بات یہ تو اللہ تعالیٰ نے بخاری کی شاید خلوص کی وجہ سے، خاص طور پر بخاری کے خلوص کی بہت بڑی علامت یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اگرچہ ان چیزوں کے اندر کچھ مبالغہ تو موجود ہے، لیکن لکھا یہی گیا ہے کہ انہوں نے حدیثیں جتنی جمع کی ہیں وہ تقریباً مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر جمع کی ہیں، بیت اللہ میں۔ لیکن صورتحال جو ہے ویسی ہے کہ اس کتاب کے اوپر تو امام بخاری کے 16 سال لگے ہیں، لیکن ویسے امام بخاری جو ہے مکہ میں زیادہ عرصہ نہیں رہے۔ تو اسی یہ کہنا کہ اس بخاری کی ساری حدیثیں امام بخاری نے مکہ میں، اور پھر ساتھ اور بھی اس کے اوپر کچھ حاشیہ آرائی ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے ہر حدیث سے پہلے جو ہے وہ غسل کیا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ اچھا الجھن جو ہے وہ یہ پیدا ہوتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں پانی کی جو صورتحال ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ مجھے تو خیر میں واقعہ نہیں سنانا چاہتا، مجھے اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ جو میں نے پہلا عمرہ کیا تھا نا اس کے اندر مجھے تجربہ ہوا تھا کہ مکہ میں جس کنویں سے میں غسل کرنا چاہتا تھا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کہا پورا طریقہ میں نے اپنانا ہے، تو میں ساری رات جو ہے وہ گھومتا رہا اور مجھے وہ کنواں مل گیا جس میں آپ نے غسل کیا تھا،
لیکن جب میں کنویں کے اوپر پہنچا تو وہاں نہ ڈول نہ اور بلکہ وہاں اندر پانی بھی نہیں تھا. تو یہ تو میں نے محنت کر لی کہ میں نے وہ کنواں جو ہے وہ تلاش کر لیا, لیکن اب پانی بھی کوئی نہیں ہے, پھر ڈول کوئی نہیں ہے. پھر ظاہر ہے کہ وہی بات ہے کہ اب مجبوری, پھر میں وہاں سے چلا ہوں, پھر میں بیت اللہ پہنچ گیا. خیر اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی تھا, لیکن میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جہاں پانی کا یہ مسئلہ ہو وہاں یہ کہنا کہ امام بخاری جو ہے وہ ہر حدیث سے پہلے غسل کرتے تھے, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کی تعریف کر رہی ہو نا تو ایک عام رجحان یہ ہے کہ مبالغہ میں ذکر ہو. تو لیکن اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ مبالغہ میزی تو ہے لیکن بنیاد کوئی نہ کوئی موجود ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بنیاد ہی کوئی نہیں ہے, ہاں تو پھر وہ جھوٹ بن جاتا ہے. تو اس لیے اس پر اگرچہ تنقید بھی بڑی لوگوں نے کی ہے, خاص طور پر حنفیوں نے بہت تنقید کی ہے ایسی روایات پر, لیکن اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ امام بخاری کا بڑا اہتمام تھا. انہوں نے لکھے نا جی بیت اللہ کے اندر, اس لیے کہ اصل تو وہی جو ہے وہ مکہ میں شروع ہوئی ہے نا, اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو تفصیلات جو پیش کی ہے جن کے اندر آپ کے بہت سے اجتہادات بھی شامل ہیں وہ مدینہ منورہ میں ہوئی ہیں. اور پھر جو ہے وہ تاریخی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ میں امام بخاری نے بیٹھ کر جو ہے وہ ان کی تبویب کی ہے. اس کے اندر یہ قرار دیا جاتا ہے کہ حدیثیں پہلے جمع ہوئی ہیں اور تبویب بعد میں ہوئی ہے. تو عام طور پر جو بخاری پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں, بلکہ شروحات میں بھی تقریباً یہی رجحان ہے کہ حدیثیں پہلے جمع ہوئی ہیں تبویب بعد میں ہوئی ہے. لیکن جو بخاری کا انداز دیکھیں تو وہ یہ نہیں ہے. بخاری کا انداز تو یہ معلوم ہوتا ہے, اگر یہی بات ہو تو 6 لاکھ حدیثوں میں سے یہ حدیثیں چنی گئی ہیں. 6 لاکھ حدیثوں میں سے. اب 6 لاکھ حدیثوں میں سے اگر بات ہے تو پھر بات تو وہی بن گئی نا کہ امام بخاری کو صرف چلیے 9000 حدیثیں, بلکہ 9000 کو بھی چھوڑ کر جو اگر تکرار کے بغیر دیکھیں تو وہ تو صرف جو ہے وہ 2600 ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اتنی حدیثیں ہی امام بخاری کو ملی ہیں, باقی سب جو ہیں وہ امام بخاری کے لیے اس قابل نہیں تھی کہ وہ کتاب میں درج کرتے. تو اس لیے میرا تو رجحان اس طرف ہے کہ بخاری کا یہ مقصد بھی نہیں تھا. انہوں نے نہیں, یہ ذیلی مقصد ہے, یعنی مطلب ان کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان مسائل کے مطابق وہ عنوان باندھتے ہیں, اور عنوان باندھنے کے بعد پھر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے تلاش کرتے ہیں کہ اب یہ جو عنوان میں نے باندھا ہے اس کی بات جو ہے وہ کس حدیث میں ہے. تو آپ دیکھیں الفاظ تک کی جو جتنی امام بخاری کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ یہی ہے. تب وہ صحیح ترین حدیث کا انتخاب کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں ظاہری طور پر وہ لفظ ملے نہ ملے یا معنوی طور پر مل جائے, جیسے کہ میں آپ کو گاہے بگاہے بتاتا رہتا ہوں, تو یہ تو امام بخاری کے طریقے موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث کو نقل کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اس کی مطابعات کتنی لاتے ہیں. مطابعات کا مقصد میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب حدیثوں کی تائید ہو جائے تو پھر وہ حدیثیں جو ہے وہ شہرت پا جاتی ہیں, اور یہ جو شہرت ہے نا یہ فقہی طور پر اس کی اہمیت ہے. اب تو مقلدین نے تو شہرت کے معنی اور کر لیا ہے نا, ان کے تو کر لیے کہ جو چیز عوام میں مشہور ہو, عوام میں مشہور ہو, خواہ وہ کتنی بھی فضول قسم کی کیوں نہ ہو. تو میں اپنے اس رجحان کے مطابق کہ امام بخاری جب عنوان قائم کرتے تھے تو اس کے بعد حدیثیں لاتے تھے, میرا تو جو ہے وہ پرانا موقف ہے, چونکہ پرویز نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے. اس نے کہا کہ بخاری کو صرف جو ہے وہ اتنی حدیثیں ملی ہیں جو بخاری کے معیار پر تھی. تو اس طرح اور منکرین حدیث بھی ادھر ہی آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی بخاری جیسی کتاب جو ہے وہ بتاتی ہے کہ حدیثوں کا کوئی حال نہیں ہے. 6 لاکھ میں سے 6000 بھی نہیں ہے تو 2600 ہی نا تکرار کے بغیر. تو کہنے کا مقصد ہے کہ 6 لاکھ میں سے اگر 6000 بھی امام بخاری کو نہیں ملی تو کیا حال ہے. اگر جو اس کے اور جواب بھی بہت ہے, مثلا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ وہ 6000 جو ہے وہ متن نہیں تھے,
اس کے اندر ایک ایک حدیث کی جو سندیں ہیں وہ بہت ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ایک پھر سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو دیگر سندیں تھیں وہ ہیں کہاں؟ ضائع ہو گئیں، کیونکہ جب کتاب میں نہیں لکھے گی تو ضائع ہو گئی نا۔ اگرچہ اس کا جواب بہت سے لوگوں نے دیا ہے اور وہ اچھا جواب ہے کہ اصل میں وہ دوسرے محدثین نے ان سندوں کو لے کر جو ہے ذکر کر دیا ہے، لیکن وہ 6 لاکھ والی بات نہیں بنتی پھر بھی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کی جو باتیں یہ ہے اصل میں تاریخی، اور جو عام طور پر سیرت اور سوانح کے نام سے کتابیں لکھی جاتی ہیں نا، ان کے اندر پھر اس طرح کی جو مبالغہ آرائی ہو جاتی ہے، لیکن اس سے ایک مجموعی طور پر جو تاثر ملتا ہے، کیونکہ میں نے لفظ کہا ہے کہ یہ مبالغے ہیں، میں ان کو جھوٹ نہیں کہتا۔ تو مبالغے کے اندر جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ امام بخاری کا یہ طریقہ کار ہوگا، باقی یہ بیچاروں کے جو وسائل تھے، پانی جتنا میسر آ جاتا تو غسل کر لیتے ہوں گے، اگر غسل نہیں کرتے ہوں گے تو کم سے کم وضو تو کر لیتے ہوں گے۔ تو اس طرح امام بخاری کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہا ہے، اور مکہ مکرمہ میں بھی انہوں نے بیٹھ کر یہ کام کیا۔ ویسے تو ہمارے دور کے اندر بھی مثالیں مل جاتی ہیں۔ میرے بزرگ جو تھے مولانا عبدالرحمن کرانی صاحب، ان کی تو بات پکی ہے کہ انہوں نے قرآن کی مکی صورتیں تمام بیت اللہ میں کتابت کی ہیں، اور پھر جو مدنی صورتیں ہیں وہ مسجد نبوی میں جا کر کتابت کی ہیں۔ تو ویسے اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص ایک مزاج دیا ہوا تھا، اور وہ صحیح بات ہے کہ وہ بھی اللہ کی ایک خاص دین تھی۔ وہ اتنے زیادہ مستعد تھے کہ میں نے اتنا مستعد آدمی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں۔ تو لیکن بات تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ قرآن مجید جو ہے ان کا جو مجمع مریفات نے چھاپا ہے، وہ وہی قرآن مجید ہے جس کی انہوں نے مکی جو صورتیں ہیں وہ مکہ مکرمہ میں لکھی ہیں، اور جو مدنی صورتیں ہیں وہ مدینہ منورہ میں لکھی ہیں۔ لیکن میں آپ کو جو بات اس وقت بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی میں نے بات کی تھی کہ بعض کتابیں ایسی ہیں جن کے اندر بخاری اور مسلم کی احادیث جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں، جیسے لؤلؤ و مرجان بھی ہے۔ لؤلؤ و مرجان کا تو ایک کام اور بھی ہے نا، اس کے اوپر جو عنوانات ہیں نا، اس نے وہ جدید دور کے مناسبت سے قائم کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ مشکات کو ایک شخص نے مختصر کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ کتابیں جو ہیں وہ جدید نئے ماحول کے مطابق، اور وہ کتاب جو ہے میرے خیال میں یہاں موجود ہے، اور وہ کتاب بھی ویسے حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ کی ہے، مختصر مشکات المصابیح۔ تو اس طرح لوگوں نے بڑے کام کیے ہیں جدید دور میں بھی، لیکن یہ ایک جوز کی ہے جو متقدمین میں ہی ہے، اس نے بھی یہ کام کیا تھا بخاری اور مسلم کی حدیثوں کو جمع کرنے کا۔ تو اس روایت کے بارے میں جو ہے وہ ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جو خالد بن مخلد کی روایت جو ہے نا، اس کو صحیح مسلم میں بھی جو ہے وہ امام مسلم لائے ہیں۔ اور انہوں نے جب صحیح مسلم میں لائے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ یہ امام بخاری کے نزدیک تو یہ معلق ہے، لیکن امام مسلم کے نزدیک یہ معلق نہیں ہے، کیونکہ امام مسلم کی جو روایت ہے اس کے اندر امام مسلم روایت کرتے ہیں احمد بن عثمان سے، اور احمد بن عثمان جو ہے وہ خالد بن مخلد سے۔ تو اگرچہ ان کے ساتھ ہے، لیکن یہ بھی آپ کے علم ہے کہ امام مسلم کا اور امام بخاری کا جو انداز ہے اس کا فرق ہے۔ امام بخاری تو جس حدیث کے بارے میں جو ہے یہ شبہ پڑ جائے کہ یہ فلاں سے نہیں لی گئی، وہ تو اس کی تحدیث کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو امام مسلم اس معاملے میں اتنے سخت نہیں ہیں، ان کے نزدیک اگر وہ آدمی ثقہ ہو اور ان کی آپس میں ملاقات کا امکان بھی ہو تو روایت صحیح ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے بخاری کا مقام جو ہے وہ صحت کے اعتبار سے تو اونچا چلا جاتا ہے، لیکن اب اس حدیث کے اندر جو ہے وہ صورتحال یہ بنی ہے کہ جو احمد بن عثمان ہے صحیح مسلم کے اندر، وہ خالد بن مخلد سے روایت کرتا ہے۔ تو اب جو
خاص طور پر جب میں نے مولانا وحید الزماں کو دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر جوزکی جو ہے اس نے جمع بین الصحیحین میں اس کو متصل کر دیا ہے. تو میرے ذہن میں فوراً اس پر بات ہی آئی کہ جب مسلم درمیان میں آ جائے گا تو پھر تو اب آپ نے دونوں کو جمع کیا ہے نا, یہ حدیث دونوں میں موجود ہے. تو اب ظاہر ہے کہ بخاری اور مسلم کی ایک ہی تو شرط نہ رہی, تو اب مسلم کی شرط کے مطابق یہ روایت جو ہے اس کو روایت کیا جا سکتا ہے, امام بخاری کی شرط پر نہیں. تو اس اعتبار سے یہ کہنا کہ یہ جمع بین الصحیحین کے اندر جو ہے یہ روایت کی گئی ہے, تو یہ بات جو ہے یہ وہ جواب نہیں ہے جو اعتراض بنتا ہے. وہ اعتراض صرف بخاری پر پڑتا ہے, امام مسلم پر تو پڑتا ہی نہیں ہے. ایک بات تو خیر میں نے آپ کو یہ بتا دی. اچھا, اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ چونکہ پہلے بھی ہمارا رجحان رہا ہے, میں نے ہمارا اس لیے کہا ہے کہ ہم 3 ساتھی مدینہ یونیورسٹی میں ہوا کرتے تھے, تو میں افسانہ اللہ مدنی اور مولانا عبدالسلام کیلانی رحمہ اللہ, اللہ مجھے جو ہے وہ کام کی توفیق دے. ویسے تو کچھ زیادہ وقت دور نہیں لگتا جو ہے وہ مرحومین میں شامل ہونے میں, لیکن ویسے یہ ہے کہ 3 ساتھیوں میں اکیلا رہ گیا ہوں. ہاں جی, تو اچھا, لیکن ہمارا چونکہ آپس میں بڑا ایکا تھا اور ہم استادوں سے جب بھی ہمارا کوئی علمی باشا ہوتا تو ہم اکٹھے ہو جاتے. تو ایک روایت کے بارے میں جو ہے وہ بڑی بات شروع ہو گئی. وہ عروہ بارقی کی روایت ہے بلوغ المرام کے اندر. آپ نے تو خیر پتہ نہیں بلوغ المرام آپ کو یاد بھی ہے کہ نہیں. عروہ بارقی کی وہ روایت ہے جس میں آپ نے اس کو 1 دینار دیا تھا اور پھر اس نے بکری والا جا کے اس نے بکری خریدی, رستے میں 2 دینار کی بیچ دی, پھر دوبارہ 1 دینار کی بکری بھی لے آیا اور 1 دینار بھی واپس لے آیا. اچھا, یہ روایت جو ہے امام بخاری کے معیار پر رہی ہے. اچھا, اب ابن حجر نے اس کو سمجھ لیا ہے, کیونکہ ابن حجر کی صاف ہی بات ہے کہ فتح الباری کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی معمولی محنت نہیں ہوئی, اس پر بہت زیادہ محنت کی ہے ابن حجر نے. اور خاص طور پر جو ہے نا فن حدیث کے مطابق, چونکہ فن حدیث کا وہ خاص آدمی تھا, تو اس اعتبار سے فن حدیث کی بہت محنت اس نے کی ہے. ہاں جی, جی ہاں, اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا کہ جب کسی نے کہا نا کہ آپ جو ہے وہ شرح کر دیں, تو اس نے کہا تھا لا ہجرت بعد الفتح. مطلب یہ تھا کہ فتح الباری کے بعد آپ جو ہے وہ ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. چلیے, لیکن یہ جواب جو ہے نا وحید الزماں والا, انہوں نے تو خیر مختصر سا حاشیے میں لکھا ہے, لیکن یہ جواب میں نے دیکھا کہ یہ شافی نہیں ہے, اس لیے کہ مسلم اور بخاری کو جمع کر دیں تو مسلم کی شرط پر تو یہ روایت موجود ہے. اب سوال اصل میں یہی پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اس کو روایت نہیں کیا, کیونکہ اگر روایت کرتے تو پھر وہ مسند ہوتی, اس کے اندر اتصال ہونا چاہیے تھا. تو وہ میں نے چھوڑ دی اس لیے کہ وہ بات لمبی ہے, لیکن اس طرح کی اور مثالیں بھی بہت ہیں کہ امام بخاری جو ہے وہ ایک چیز کا ایک خاص فائدہ کے لیے ذکر کرتے ہیں لیکن وہ روایت نہیں کرتے. روایت نہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ بخاری کی اس معیار پر نہیں ہوتی. یہ تو ویسے آپ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ معلقات کتنی زیادہ ہیں امام بخاری میں, اور اسی طرح جو ہے وہ امام بخاری معلقات لا کر تائید تو دیتے ہیں مطابقت کی صورت میں, لیکن ظاہر ہے کہ معلقات کا وہ معیار تو نہیں ہوتا کہ اس کو اصل بنایا جا سکے, بلکہ اصل تو امام بخاری جو ہے وہ سند عالی کو بناتے ہیں, سافر کو بھی نہیں اصل بناتے. تو یہ ساری امام بخاری کی جو شروط ہے اس کے مطابق جو ہے یہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کی توجیہ کیا ہے. ہم یہ کہیں کہ بخاری سے غلط کام ہوا ہے. میرے ذہن میں جو ہے وہ اس سارے مطالعے کے بعد جو بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ نہیں, کام غلط نہیں ہوا. اصل بات یہ ہے کہ بخاری کا مقصد جو ہے وہ یہاں روایت کرنا ہے ہی نہیں. امام بخاری کا مقصد ہی اور ہے اس کو لانے سے. ان کا دیکھیے نا, اگر ہوتی نا صرف تائید روایت کر کے, تو پھر تو یہ حدیث ہے ان کا متن تو دونوں کا ہی الگ ہے, کیونکہ جو امام بخاری کی حدیث ہے جس کی امام بخاری جو ہے وہ اب تائید لا رہے ہیں,
اس کے اندر تو ایک منٹ، وہ تو وہی حدیث ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آدمیوں کو جو ہے وہ وہ ڈلی تقسیم کی تھی. تو اس کے بعد آنا کہ نہیں یہ اس روایت کے بارے میں نہیں ہے، یہ اور روایت ہے، وہ مجھے لفظ خالص سے مغالطہ ہو گیا. وہ حدیث جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جس نے پہلی حدیث تو یہ ہے کہ صبح اور عصر کے وقت جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ نمازوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد تائید جو لا رہے ہیں وہ اس حدیث کی تائید نہیں لا رہے، بلکہ وہ اس مسئلے کو پکا کر رہے ہیں کہ اگر انسان جو ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ جو ہے وہ حلال کمائی جو ہے وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ کی طرف جو ہے وہ بہت جلدی چلی جاتی ہے، جلدی قبول ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ حدیث ہی نہیں ہے ان معنوں میں کہ یہ وہ متن ہی نہیں ہے جو پہلا متن ہے، تو اس کا پھر معنی یہ ہوا کہ یہ حقیقت میں صرف مسئلے کی تائید ہوئی ہے، متن کی تائید نہیں ہے. تو اس لیے یہاں جو ہے وہ صرف وہ وجہ نہیں بنتی جو معلقات میں عام وجہ ہوتی ہے. جو میرے ذہن میں جو بات آئی ہے، باقی واللہ عالم بالصواب، صاف سی بات یہ ہے کہ یہ سوچ وچار کا نتیجہ ہے کتابوں کے مطالعے کے بعد. وہ یہ بات آئی ہے کہ اصل میں امام بخاری یہاں جو ہے وہ مسئلے کی تائید دے رہے ہیں، اور مسئلے کی تائید جو ہے یہ اصل میں اجتہادی اور فقہی مسئلہ ہے. آپ نے اپنے نقطۂ نظر کے مطابق ہی نتیجہ نکالا. ظاہر ہے کہ یہ اصل میں مسئلے کی تائید تو موجود ہے لیکن متن کی تائید نہیں ہے. یعنی فن حدیث کا مسئلہ تو پھر ہوتا ہے جب یہ متن کی تائید ہوتی. نہیں، میں آپ کو بتاؤں ویسے یہ بات نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں. باقی دیکھیے جی کوئی آدمی معصوم نہیں ہے، کمزوریاں تو بڑی پیدا ہوتی ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اللہ نے جو میرا رجحان دیا ہوا ہے نا غور و فکر کا، اس رجحان کے مطابق تو اب دیکھیے نا وہ جو عروہ بارقی والی حدیث ہے اس میں بھی میں ہی پیش تھا. اب ثناء اللہ اور مریم السلام تو میرے ساتھ تھے، اس لیے کہ ان کے اندر اتنا اعتماد نہیں تھا جتنا میرا تھا. جو کہ میں تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا مدینہ منورہ میں ہوا ہے، میں تو علم پڑھنے کے بعد پھر پڑھا بھی چکا تھا اور عبداللہ صاحب روپڑی کی نگرانی میں پڑھا چکا تھا. اس لیے مجھے تو بڑا اعتماد تھا اپنے علم پر. جی، اور حافظ ثناء اللہ مریم السلام جو تھے ان کا مزاج بھی طالب علم بنا تھا، اس لیے کہ تو انہوں نے ان کا مزاج تو اس وقت بنا ہے جب کہ وہ استاد بنے ہیں مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد. تو اس لیے میرا اور ان کا جو ہے وہ اعتماد کا اور مزاج کا بھی فرق تھا. تو اس لیے آگے میں جب ہو جاتا تو پھر وہ میرے پیچھے لگ جاتے. تو اس وقت جب پھر ہم نے شیخ حماد انصاری سے خاص طور پر جب اس معاملے میں جو ہے وہ کافی بحث ہوئی تو شیخ حماد انصاری جو ہے وہ انہوں نے اتنا خوشی کا اظہار کیا کہ ایک تو ہماری بڑی تعریف کی اور کہا کہ استفید منہم اکثر مما یستفیدون منی، کہ میں ان سے اتنا فائدہ اٹھاتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے وہ مجھ سے اتنا فائدہ نہیں اٹھاتے. تو مولانا عبدالغفار حسن بھی چونکہ شریک تھے مجلس میں، تو انہوں نے کہا کہ کیف لا وہم تلامذۃ محدث کبیر محدث حافظ عبداللہ روبری، اس طرح انہوں نے بات کر کے تو انہوں نے ہم تائید کر دی. تو بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھو یہ استاد ہماری کس طرح تعریف کر رہے ہیں. لیکن میں ویسے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم 3 اکٹھے ہو جاتے ہیں تو میرا چونکہ رجحان ہمیشہ جاتا تھا گہرائی کی طرف، تو اس لیے حافظ ثناء اللہ صاحب کی یادداشت اچھی تھی. مولانا عبدالسلام ویسے نقطہ رس بہت تھے، عجیب نقطہ رس تھے. ویسے ان کا رجحان جو ہے وہ زیادہ پرہیزگاری کی طرف بھی تھا. میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ تزکیہ نفس کے اندر وہ الحمدللہ ہم سے زیادہ تھے. تو لیکن بار صورت یہ رجحانات ہوتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تینوں جب مزاج اکٹھے ہو جاتے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک وزن ہمارا بن جاتا. تو اس طرح سے
میں نے اس لیے آپ کو کہا ہے کہ میں اب یہ تو نہیں کر سکتا کہ اپنی طبیعت چھوڑ کر جو ہے وہ تحقیق کروں. طبیعت میری وہی ہوگی, صلاحیت بھی وہی ہوگی. ہاں یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ بات اور ہوتی ہے کہ نظریہ پہلے موجود ہے اور اس کی تائید کے لیے نہیں, یہ اصل میں گوئی مزاج ہوتا ہے یا دکے والا مزاج ہوتا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ مزاج ایسا نہیں ہے. باقی دیکھیے انسان کمزور ہے. تو میری نظر میں ہوا یہ ہے کہ امام بخاری نے جب یہ حدیث روایت کی ہے نا, تو اس روایت سے امام بخاری جو مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, اس مسئلے کی جو زیادہ صلاحت تھی نا وہ معلق روایات میں تھی. اس لیے کہ اس کے اندر اس بات کی اگرچہ پہلی حدیث میں بھی یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھنے کے بعد جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے چھوڑا ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ جب گئے تھے اس وقت بھی وہ نمازیں پڑھ رہے تھے, اور جب ہم وہاں سے آئے ہیں تو اس وقت بھی نمازیں پڑھ کے آئے ہیں. تو لیکن اس کے اندر جو ہے وہ اتنا واضح الفاظ نہیں ہیں جتنے آگے ہیں, کیونکہ اس کے اندر لفظ ہے ولا یصعد الی اللہ الا الطیب. یہ تو بالکل وہی چیز ہے نا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب. تو اس لیے امام بخاری نے جو ہے وہ صرف مسئلے کو تائید دی ہے, لیکن حدیث وہ نہیں ہے. حدیث جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری نے کالا خالد بن مخلد یہ کہہ کر یہ بیان کیا کہ میں اس کو خالد بن مخلد سے روایت نہیں کرتا. یہ بالکل وہی بات ہے جس سے عروہ بارقی کی ابن حجر نے کہہ دیا نا اخرجہ البخاری فی ضمن حدیث ولم یسق لفظہ. بلوغ المرام کی یہ عبارت ہے جو ہماری وہاں اختلافی بنی تھی کہ بخاری نے ایک حدیث کے ضمن میں ذکر کیا, خود اس کی روایت نہیں کی. حالانکہ روایت پوری کی پوری بخاری میں موجود ہے اور سند کے ساتھ موجود ہے. لیکن اس میں باریکیاں ہیں ویسے بس, لیکن غور کرنے سے سمجھ آ جاتی ہیں وہ ساری. یہاں بھی غور کرنے سے یہی بات سمجھ آئی ہے. تو کہنے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ تھا نا, اس مسئلے کی زیادہ صلاحت جو ہے وہ ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث ہے, کیونکہ پہلی حدیث جو ہے وہ بھی ابو ہریرہ کی ہے نا, جس میں یہ ہے کہ صبح شام میں جو ہے فرشتے شریک ہوتے ہیں. تو یہ بھی ابو ہریرہ کی حدیث ہے, لیکن وہ ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے وہ بعین ہی یہ حدیث نہیں ہے. وہ ایک نئی حدیث ہے جس میں کھجور جو ہے اس کے ساتھ صدقہ کیا جاتا ہے. تو اس لیے آپ یوں سمجھیے کہ وہ جو امام بخاری کا مسئلہ ہے نا, اس کی تائید جو ہے وہ تو اس کے ساتھ ہو گئی ہے. اور ویسے یہ روایت معلق ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری ذہنی رسائی تو یہاں تک ہوئی ہے. باقی صاف سی بات ہے کہ جہاں انسان کا اجتہاد آ جائے وہاں جو ہے واللہ عندہ حسن الثواب یا واللہ اعلم بالصواب, یہ جو ہے یہ کہنا چاہیے. اس لیے کہ انسان اپنے اوپر اعتماد تو بہت کرتا ہے, لیکن اصل جو حق ہے وہ اللہ ہی کو پتہ ہے. چلیے جی, یہ ایک بات تو آپ کو. اچھا, دوسرا جو ہے وہ ایک بات کل میرے منہ سے غلط نکل گئی تھی, وہ یہ ہے کہ سفیان بن عیینہ نہیں ہے یہاں, یہ سفیان ثوری ہے. اور سفیان ثوری کے والد کا نام ہے سعید, مجھے نام پہ سے یاد تھا اب بھول گیا, لیکن یہ سفیان ثوری مراد ہے. تو انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی ہے نا, تو مراد اس سے وہی ہے سعید جن کا نام ہے. تو ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو میں نے خاص طور پر توجیہ پیش کی ہے نا خالد بن مخلد والی جو بات ہے اس کی, تو اس کے بارے میں ابن حجر کی جب میں محنت دیکھتا ہوں تو انہوں نے سند کے بہت سے اختلافات جو ہے اس پر بڑی اچھی بات کی ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سند دیکھیے تو جا بجا سندیں الگ ہیں, چونکہ سندیں الگ ہیں اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی کہیں جو ہے وہ تو سند کا جو
نچلا حصہ ہے نا جی عبداللہ بن دینار سے کہیں راویوں کی وہاں کمی بیشی ہے یا اختلافات ہیں. اسی طرح جو سند کا اوپر کا حصہ ہے عبداللہ بن دینار سے اوپر وہاں جو ہے وہ کسی میں جو ہے وہ ابو صالح ہے کسی یہ نہیں کوئی فرق ہے یہ مطلب سندیں الگ ہیں. تو وہ ابن حجر کی ساری بات ہے. تو میں نے اس لیے آپ کو بتانی مناسب نہیں سمجھی کہ وہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے. آپ جو ہماری الجھن تھی وہ وہی سوال تھا جو کل پیدا ہوا تھا. چلیے دوسری بات میں نے آپ کو سعید بن مسروق ہاں چلیے جزاکم اللہ. اچھا جی اب نئی جو حدیث ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو سن لیں. اب دیکھیے نا میں اپنی صحت بہت زیادہ متاثر ہونے کے باوجود جو ہے وہ جب مجھے کوئی چیز پیش آ جاتی ہے تو مجھے چین نہیں آتا جب تک میں اس کی کوئی تحقیق کر کے کوئی اپنے آپ کسی بات پر نہ پہنچ جاؤں. اس لیے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میری یہ صورتحال ہے کہ میں بہت زیادہ حساس ہوں. مجھ سے جو ہے وہ لاپرواہی برداشت نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے جب میں دیکھتا ہوں نا کہ اب یہ غائب ہیں تو مجھے بڑی تکلیف پہنچتی ہے. میں نے دیکھا کہ ویسے ماشاءاللہ انس پڑھاتے ہیں نا رات کو تو ایک آدمی بھی آیا ہو نا تو وہ سبق پڑھا دیتے ہیں. لیکن میری صورتحال یہ نہیں ہے. میں کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ حاضری ہو اور جب حاضری جو ہے وہ کم ہو تو پھر میرا پڑھانے کو دل ہی نہیں کرتا. بس یہ مزاج کا فرق ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں حساس زیادہ ہوں. تو چلیے جی یہ تو خیر اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں کچھ خوبیوں کی دھات کمزوریاں بھی ہوتی ہیں انسانوں کی. چلیے جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب نیا باب جو آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ تر و تازہ چہرے ہوں گے اور وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. ناظرہ جو پہلا ہے اس کے تر و تازہ نظر اللہ عمران جانا اللہ سے سبز شاداب کرے. تو ناظرہ جو اگلا ہے وہ زوئے کے ساتھ ہے وہ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یہاں ناظرہ کا لفظ ہے جو ہے وہ صرف دیکھنا مراد نہیں ہے. ناظرہ اس کو بولتے ہیں جو غور سے دیکھے. اسی لیے اس کے معنی غور وفی ہے نظر. تو معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف دیکھیں گے اور بھرپور لطف اٹھائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک ایک چیز کو دیکھ کر ظاہر ہے کہ جب اتنی حسین شخصیت ہو جس کا تو ہم تو حسن بیان ہی نہیں کر سکتے تو اب اس کے دیکھنے کی باری ہو. ویسے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ جنتی جنت کی تمام نعمتیں بھول جائیں گے. حیرت و استعجاب کے سمندر میں غرق ہو جائے. نہیں حیرت و استعجاب نہیں ہے وہ یہ حیرت نہیں ہے. جیسے نہیں ویسے تو یہ شاعری مجھے پسند نہیں ہے لیکن ایک شعر ایسا ہے جو مجھے آتا ہے. مجھے اکثر تو شعر ہی نہیں آتے. وہ کسی نے کہا تھا کہ کسی کی صورت پہ جو ہوتے ہیں شیدا کسی کی صورت پہ جو ہوتے ہیں شیدا آخر وہ رنج و الم دیکھتے ہیں. وہ اس نے کہا نا وہ جو معشوقہ تھی اس نے کہا کہ جو شکلیں دیکھ کر جو ہے کسی کے پیچھے پڑتے ہیں نا وہ ان کو ملتا کچھ نہیں وہ رانجی دیکھتے ہیں. تو اس نے کیا جواب دیا تھا نہ تجھ سے غرض ہے نہ صورت پہ تیری مصور کا ہم تو قلم دیکھتے ہیں. تو یہاں جو ہے وہ مصور کا قلم کا معنی پتہ کیا ہے کہ مطلب یہ کہ اللہ کو دیکھنے کا یہ معنی نہیں کہ چلتے چلتے دیکھ لیا. ہم چاند کو دیکھتے ہیں چلتے چلتے اس لیے مثال تو چاند کی دی ہے لیکن چاند میں ہم غور نہیں کرتے. اگر چاند میں آپ غور کریں تو وہ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول کی تعریف کرتے ہوئے شعر تو خیر میں نے آپ کو پہلے بتایا مجھے نہیں آتے. تو اس نے یہی کہا کہ چاند کہوں یا کچھ اور کہوں نہیں چاند کا تو چہرہ ہی صاف نہیں بلکہ کہتے ہیں چاند کو اگر غور سے دیکھو تو اس میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑھیا جو ہے وہ چرخا کاٹ رہی ہے. تو اس لیے میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اللہ کی رؤیت جو ہے وہ ایسے نہیں ہوگی. اللہ کی رؤیت کے لیے قرآن میں جتنے لفظ بیان کیے ہیں نا وہ ناظرہ ہے کہ
پورے غور و فکر سے، جیسے کہ انسان جو ہے وہ کسی کے حسن میں غور و فکر کرتا ہے. حسن سے متاثر ہو کر بھی حیرت آ جاتی ہے. آپ اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے جو ہے وہ اب حیرت کی باتیں کرتے ہیں. یہاں حیرت مراد نہیں ہے، یہاں لطف ہے. اس لیے کہ یہ جنت کے اندر جو ہے وہ پورا لطف اٹھانے کا ہمیں حق ہوگا. دیکھیے نا، یہاں عورت جو ہے وہ کسی مرد کو نہیں دیکھ سکتی. ویسے ہم یہ تو نہیں کہتے اللہ مرد ہے، لیکن قیامت کے دن جو ہے وہ عورتوں کو بھی جو ہے وہ اسی طرح دیدار ہوگا جس طرح مرد کریں گے. ویسے ام سلمہ نے کہا تھا کہ اللہ مرد معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی انداز ہیں وہ سارے مردوں کے لیے آئے ہیں. تو اسی میں آئے تو تیری تھی بعض و کم من بعض، کہ ہو تو تم ایک ہی انسان ہی ہونا. چلیے جی اب آگے چلتے ہیں ہم. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے جو ہے وہ جو چاند تھا نا، 14ویں رات کا چاند، اس کی طرف جو ہے وہ آپ نے نظر کی. یہاں بھی لفظ نظر لائے ہیں. قال انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر. تو نبی اکرم نے فرمایا کہ تم رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو. کیونکہ چاند کو غور سے دیکھنے کی بھی ممانعت کوئی نہیں ہے. یہ صرف جو ہے وہ غیر محرموں کو جو ہے وہ ایک نظر جو ہے وہ غور کے بغیر وہ معاف ہے، جو غور والی نظر ہے وہ منع ہے. اسی لیے قرآن مجید نے لفظ بڑا، دیکھیے قرآن کے تو ایک لفظ ہے نا، لفظ یغضون استعمال کیا ہے. اور یغضون غض اس کو کہتے ہیں نظر انداز کرنا، کہتے ہیں غض بصر، نظر انداز کرنا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مرد کی طرف عورت کی نظر پڑتی ہے تو وہ غور سے نہیں اس کو دیکھ سکتی. اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا تھا افام یامان انتما. اسی طرح مرد جو ہے عورت، اب ظاہر ہے کہ عورت کی طرف نظر پڑ گئی ہے تو اب یہ ہے کہ غور سے دیکھنا منع ہے. پہلی نظر معاف ہے، غور والی نظر جو ہے وہ معاف نہیں ہے. چلیے جی، اس کے بعد لفظ ہے لا تضامون فی رؤیتہ. اصل میں سورج چاند کے اوپر اگر کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا تو ان کا آپس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ اس طرح خرد مرد ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات بچے ہوں یا چھوٹے قد کے ہوں، ان کی الجھن پیدا ہو جاتی ہے. آپ نے جو ہے وہ خاص طور پر جب ابھی پہلا دن ہوتا ہے نا جس کو غرہ کہتے ہیں، پہلا دن جو چاند ہوتا ہے تو آپ کو جو آگے کھڑے ہوتے ہیں نا بچے پیچھے کہتے ہیں نہیں ہمیں آگے کرو، پھر ہم ان کو جو ہے وہ اوپر اٹھا کر کہتے ہیں کہ وہ ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہوگی. یعنی ہر آدمی جو ہے بھرپور دل کے ساتھ جو ہے اپنی نظر کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا دیدار کرے گا. یہ حدیث کے الفاظ بھی دیکھیں کتنے جامع الکلم ہیں. قرآن مجید اور حدیث کے الفاظ کی کہاں مثال مل سکتی ہے. فَإِذَا اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا. اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ تمہارے اوپر کسی کو اور کو غلبہ نہ ہو، یعنی مطلب ہے سستی کو یا بیماری کو یا کسی اور چیز کو، تو تم 2 نمازوں کا جو ہے بہت دھیان رکھو. وہ ایک صبح کی نماز اور ایک جو ہے وہ اپنا عصر کی نماز. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 نمازیں جو ہیں یہ دیدار الہی کی بنیاد بنے گی. چلیے جی اس کے آگے چلتے ہیں. اس کے بعد پھر جو اگلی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انکم سترون ربکم عیانا. تم جو ہے وہ اللہ کو دیکھو گے عیانا. نہیں، عیانا کا مطلب ہوتا ہے کہ کھلے عام. دیکھیے نا اللہ کے آگے پردے ہیں، وہ پردے ان کی کیفیت بھی ہم نہیں پیش کر سکتے. وہ پردے جو ہے وہ عظمت کے پردے ہیں، کبریائی کے پردے ہیں. وہ یعنی بعد فر روشنی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آنکھیں جو ہیں وہ خیرہ ہو جاتی ہیں. کہ آپ سورج کو دیکھیے دن کے اندر، آپ سورج کو نہیں دیکھ سکتے. جی تو اس لیے دوسری حدیث کے اندر لفظ عیانن کا رعایہ ہے، تائید ہے، موجود ہے. حدثنا عبدۃ بن عبداللہ خل، ہم نے عبارت تو پڑھ لی ہے. تو جریر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ جریر جو ہے یہ
بجلی ہیں تو ہیں جی ہاں شابی. تو یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر جو ہے وہ آنا ہوا، یعنی گھر سے نکل کر آئے اور اس وقت جو ہے وہ 14ویں رات تھی جب چاند بالکل مکمل ہوتا ہے. تو فقال انکم سترون ربکم یوم القیامہ کما ترون ھذا، تو آپ نے فرمایا کہ تم رب کو بالکل اسی طرح قیامت کے دن دیکھو گے جس طرح آج تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو. لا تضامون فی رؤیتہ، اس دیکھنے میں تم آپس میں گڈ مڈ نہیں ہوگے. یہ گڈ مڈ کا لفظ میں اس لیے پنجابی کا لفظ زیادہ واضح ہے. چلیے جی اللہ. ویسے حدیث کی اگلی عبارت پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ ترجمہ جو ہے وہ کل کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی نہیں، عبارت پڑھتے ہوئے گھنٹہ نہیں لگے گا انشاءاللہ. چلیے اگر آپ کا دل ہے نا کہ آپ نے بھی جمعرات منانی ہے تو پھر میں چھوڑ دیتا ہوں. نہیں، میں آپ کے بارے میں اس لیے جو ہے وہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو خود شوق سے پڑھتے ہیں، اس لیے سوالات بھی کرتے ہیں. ہمارے اندر جو ہے وہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو صرف ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ.